लीक्स आई और इमरान खान साहब को एक और सियासी बैसाखी मिली। रद्दी के कागज के ऊपर तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। JIT में वजीर आजम ने जवाब देना है, शरीफ फैमिली ने जवाब देना है, लेकिन रो इमरान खान साहब रहे हैं, तकलीफ ऑपोजिशन को हो रही है। आर्टिकल 209 के तहत नैब के चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम कोर्ट में 5 के 5 जजेस ने कहा है कि ये बोगस है तमाम दस्तावेजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शगरी। नाज़रीन, तहकीकाती टीम के ऊपर अभी से ही और उसकी तश्कील से कबल ही काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ चुके हैं। माजी में तहकीकाती टीम्स के रिकॉर्ड्स देखते हुए कि JIT का क्या नतीजा निकलता है, उस पर बड़े सवाल अभी से ही हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो उसकी तश्कील दी जाए और जो उसमें इदारे शामिल हैं, जिसमें 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़, MI, ISI, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और स्पेशली FIA जो है वो उनके अफसर उसको लीड करते हुए नजर आएंगे। इसमें साथ SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होंगे, उनके भी एक नुमाइंदे। बहरहाल तहकीकाती टीम का रास्ता क्या एक बंद गली की तरफ लेके चला जाएगा? जो सवालात इस बेंच की जानिब से अब दिए गए हैं कि जिनके इर्द गिर्द JIT ने काम करना है और अगले 2 माह में 60 दिन के अंदर वो हर फोर्टनाइटली रिपोर्ट पेश करेंगे इम्प्लीमेंटेशन बेंच को, और इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो सुपरवाइज करेंगी, वो ओवरलुक करेंगी चीज़ें। बट 60 दिन में क्या नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये समाज जो है तकरीबन 3 माह तक हमने 26 समातें देखी जब ये 23 फरवरी को फाइनली जाके फैसला महफूज हुआ था, तो 3 माह के अंदर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी और सफिशिएंट एविडेंस, बाकायदा बेंच की जानिब से कहा गया था कि सफिशिएंट एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं था, जिनकी बिना पर हमें उस तरह से फैसला नहीं नजर आया और उसके लिए मजीद 2 माह का अरसा दिया गया है आपके 60 डेज में। अब क्या नतीजा निकलता है, JIT क्या कुछ ना कुछ कंक्लूजन की तरफ लेके आ सकेगी मामला है। हाउएवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने पहले ही उसको फैसले की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि, और इवन दो कि वो 2 जजेस जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जिन्होंने ये बात कही कि वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है बिकॉज वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने अपने कौम से खिताबात में वो फैक्ट्स नहीं मेंशन किए, उन्होंने सच नहीं बयान किया, जिसकी वजह से उनको डिसऑनेस्ट भी इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट उनको करार दिया गया और उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत भी बाकायदा तौर पे की गई कि वो इशू करें नोटिफिकेशन फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो बाकी जो 3 जजेस थे जिनका ख्याल था कि अगले 60 दिन तक जो है वो मजीद तहकीकात के बाद कुछ नतीजा निकले, तो जरदारी साहब कहते हैं उन 2 जजेस को वो सलूट उन्होंने पेश किया, उनको सलाम पेश किया, साथ साथ वो JIT को भी मुस्तरद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो वो पीपल्स पार्टी क्या इसको एक कंट्रोवर्शियल बनाते हुए इस इशू को नजर आ रही है, और क्योंकि अवाम का ख्याल ये है कि शायद वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं इस इशू पे। बट आज आबिद शेर अली ने भी काफ़ी कुछ जो है जरदारी साहब के हवाले से बहुत कुछ बोला फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और उन्होंने बोला कि सारी बुराइयों की जड़ी जरदारी साहब हैं और उनका नाम एक तो ECL पे डाला जाए जरदारी साहब का, और इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में करने का आबिद शेर अली ने मुतालबा किया है। बहरहाल मैं आज इसी हवाले से बात करूंगी, एक तो JIT के स्कोप के भी हवाले से और तमाम वो इदारे जो इसमें शामिल होंगे जिनके नुमाइंदे, उन इदारों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब मीटिंग्स होती रहीं तो उन्होंने बारहा किस बेबसी का इजहार किया था, किस पर बेबसी का इजहार किया था, और अब वही उनके ही नुमाइंदे जो हैं अगर उसमें शामिल होंगे तो वो क्या नतीजा निकाल सकेंगे। आज हमारे स्टूडियोज में इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार एंड ब्यूरो। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, सीनियर माहिर कानून। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस कसूरी साहब। कमर दिलशाद साहब, ये जो फैसला जिसका आप पहले ही हंस रहे हैं, इतने अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, ऑलमोस्ट 57 डेज़, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इंतज़ार किया अवाम ने, मज़ीद 2 माह इंतज़ार करने के लिए उनको कहा गया। 20 साल तक कहा जा रहा था कि ये फैसला याद रखा जाएगा, ऐसा फैसला होगा। सर फैसला बज़ाहिर हुकूमत
اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف سبھی بڑے خوشی کے موڈ میں نظر آئے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے, کمرہ عدالت سے باہر نکل کے, اور ایک دن 2 دن کے بعد جب ریئلائزیشن ہو رہی ہے, جب کچھ صفحات پڑھے جا رہے ہیں اس 548 پیجز کے ورڈکٹ کے, تو پھر اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ کل سعد رفیق صاحب نے ایک شو پہ بولا کہ جی اس بینچ کو آزادانہ ماحول نہیں دیا گیا کہ وہ ڈیسیشن لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے ہم بڑا خوش آئند بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور تاریخ ساز بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ہمارے اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے 2 مستقبل کے چیف جسٹس خوسا اور جسٹس گلزار احمد, جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو بددیانت, خائن اور صادر قومین قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کے عہدے کے اہل ہی نہیں رہے. بڑا لفظ سخت استعمال کیا انہوں نے, اور ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اپنے فیصلے میں ہدایت جاری کی کہ آپ ڈی نوٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, میجارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے تحت ڈی نوٹیفائی ہونا تو بھی مشکل ہے, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب پاکستان میں جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہے. یہ انہوں نے ثابت کیا, اپنا فیصلہ دیا. اپنا فیصلہ کون دے رہا ہے؟ جو اس کمیشن کا سربراہ ہے, بینچ کا سربراہ ہے, اور مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں, اور ان کا جب باقی جج گلزار احمد بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, تو انہوں نے اتنا بڑا اہم فیصلہ دیا. تو ہماری نظر میں 2 ججوں نے نواز شریف صاحب کو مجرم قرار دے دیا اور 3 ججوں نے ملزم قرار دے دیا. اور جب ایک کمیٹی بنتی ہے, جے آئی ٹی بنتی ہے, تو وہ ہوتا ہے ملزموں کے لیے, اور وہ ملزم بڑے خطرناک ہو, سولت مرزا ٹائپ یا اجمل پہاڑی ٹائپ, ان کے لیے وہ بنتی ہے بہت بڑی جے آئی ٹی. اس جے آئی ٹی کے سامنے پرائم منسٹر اپنے صاحبزادگان کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس سے بڑی قدرت کی طرف سے دیکھیں عبرت ناک فیصلہ آیا ہے. پرائم منسٹر صاحب خوش نہ ہوں کہ ایک کمیٹی بنے گی 19-20 گریڈ کے آفیسروں کی, اور ان کے سامنے جا کے وہ دست بدستہ حاضر ہوگا, صفائی دے گا. اس سے بڑی میں کہتا ہوں فیصلہ بڑا. یوم تشکر کیوں منا رہے تھے؟ وہ تو بظاہر ہمارے سیاسی ڈوٹر میں وہ ادراک ہی نہیں ہے, جیسے ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہوتا, مناتے رہتے ہیں تشکر بھی. وہ تو تشکر تو یزید نے بھی امام حسین کی شہادت کے بعد منایا تھا. یہ تو ہمارے ہاں ایک تاریخ حصہ ہوتا رہتا ہے. اب ان حالات کو ہم یہ دیکھیں کہ باقی 3 ججوں میں بھی, ہمارے دوست احمد کو اس کو مزید تشریح کر دیں گے, لیکن 3 ججوں نے بھی اس کو انہوں نے فیصلے کو تسلیم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہے انہوں نے کہا جی ایک کمیٹی بنا دے, اور نہ ان 2 ججز سے ڈس ایگری کیا. بڑی انہوں نے بھی ان کا احترام کیا. انہوں نے کہا جی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, تاکہ جے آئی ٹی کمیٹی بنا دیں, تاکہ اس کے بارے میں سب کھل کے باتیں سامنے آ جائیں, جو حقائق ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں, اور مزید فردر اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے. تو یہ 5 ججوں کا مستقل فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم آرٹیکل 62-63 میں آ چکے ہیں. اب وہ صادر قومین نہیں رہے, اور پرائم منسٹر بننے کا جواز بھی ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے طاقت ہے تو سنبھالتے رہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے, اور اب یہ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں, کیونکہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کمیٹی سے جو کمیٹی بنی ہے جے آئی ٹی, اس کے سامنے پیش ہونے دیں, بالکل وہ آپ کا فیصلہ کریں گے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑا خلاف آیا ہے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی خوشیاں تو منا رہے ہیں سیاسی طور پر. اور ایک اور بڑی اہم بات ہوگی, اگر اس کی وجہ سے بچ بھی جاتے کسی معاملے میں, جب الیکشن کمپین چلے گی نا, تو جسٹس خوسا اور جسٹس گلزار احمد کے ہی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسی پہ پوسٹر بھی چھپیں گے, اشتہار بھی آئیں گے, یہ بددیانت ہے, یہ صادق امین نہیں رہا. یہ بڑا پبلک کے اوپر بہت بڑا گہرا اثر پڑے گا, اور پوری قوم نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے جسٹس خوسا کو اور جسٹس گلزار کو. باقی 3 کا بڑا احترام ہے. انہوں نے بھی ایک اس لیے بھی کیا میرا خیال میں کہ جس طرح انہوں نے پوسٹر چھاپ دیے تھے لہو اور جاگ, اس سے میرا بچنے کے لوگ چلو ایک فی الحال تھوڑا سا ہم ٹیمپو کم کر کے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے. رائٹ سر. جے آئی ٹی کی طرف بھی میں آؤں گی, اس کے اسکوپ کے بھی حوالے سے, اور اس کو کتنا کام کرنے دیا جائے گا. اور شرازی صاحب یور انیشل کامنٹ سر, اور اسپیشلی میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی, سوشل میڈیا پہ بڑا سرکولیٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی یوتھ ونگ کی جانب سے بینرز بنائے گئے ہیں, اور اس پہ بڑا لکھا گیا ہے دا گاڈ فادر, اور پیناما کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے گاڈ فادر کا خطاب ملنے پر وزیر اعظم میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر یہ گاڈ فادر ناول سے جو ایپیگراف جو ہے کوٹ کیا گیا اس ورڈکٹ کے آغاز پر کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم, یہ انڈر ورلڈ مافیا میرے خیال میں وہ شاید ایک پاکستان کے صحافی نے اس کو اردو ترجمہ کیا ہے, تو نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے گاڈ فادر ناول پڑھیں,
اس کے بعد اس طرح کے اشتہار جاری کریں, ورنہ میرے خیال میں وہ کسی اور کی توہین کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, اپنے ریلیجن کی ضرور کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک فیصلے کا میرے خیال میں قصوری صاحب بیٹھے, لا کے اوپر بہت بڑی اتھارٹی, ان کے سامنے بولنا ویسے بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سینس پریویل کر رہی ہے جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جورسڈکشن کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے, آخری سماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے لائرز نے کہا کہ کیا آپ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں, آپ تو ایپلیٹ کورٹ ہیں, آپ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں, کیا آپ کی طرف سے بنایا ہوا کمیشن کسی کو سزا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, یہ سوال اٹھے ہیں. تو میرے خیال میں قانون شہادت کو لے کے اگر کوئی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں لے کے گیا ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہیں اور استدعا کر رہا ہے کہ ایک شخص کو سزا دے دیں, تو سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا. بٹ بادی نظر میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں بڑے سیریس سوال ہیں, اور ہم نے بھی ان سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر سے اور ان کے خاندان سے, ہمیں بھی تسلی نہیں ہوئی, لہٰذا اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اب بات بار بار یہ ہو رہی ہے کہ جس معاملے کو سپریم کورٹ 35 سماعتوں میں اور 2 ماہ تک ججمنٹ کو ریزرو کرنے کے بعد بھی اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا کہ کیا پرائم منسٹر مجرم ہے کہ نہیں, تو کہ JIT 60 دنوں میں ایسا کر پائے گی؟ میرا خیال ہے اگین قصوری صاحب بتائیں گے, لیکن اس میں سے بھی کچھ نکات کو چننا پڑے گا. اور اگر میں ہوتا تو میں یہ سجیسٹ کرتا کہ اس میں جو ایک نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ وہ جو اپارٹمنٹس ہیں, جو فلیٹس ہیں لنڈن کے اندر, ان کے اصل مالک کون ہیں. میرے خیال میں BBC کی ایک رپورٹ آئی تھی, الینا آپ کو یاد ہوگا, جس میں ان لینڈ ریونیو برطانیہ کے ریکارڈ مہر شدہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ شائع کیے گئے تھے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1994 اور 96 سے لے کے آج تک ان اپارٹمنٹس کی ملکیت نہیں بدلی. جس شخص نے پہلے دن لیے تھے یہ آج بھی اسی کی ملکیت ہیں. تو میرے خیال میں جو JIT بنا رہے ہیں, سپریم کورٹ جو ایک مہربانی کرے وہ یہ کرے کہ ان میں سے کوئی پک اینڈ چوز کر لے کہ ان ایریاز کو جا کے انویسٹیگیٹ کرے اور ان کے اوپر آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ درست ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس بنیاد پہ 2 ججز پہلے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ پرائم منسٹر صادق امین نہیں ہے, اور اگر ان ایریاز میں بھی ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے کہ ہاں جھوٹ بولا گیا ہے, فیکٹس کو فیبریکیٹ کیا گیا یا کنسیل کیا گیا ہے, تو میرے خیال میں پھر 3 جج جو باقی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے ججمنٹ میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہم 60 دن بعد دوبارہ دیکھیں گے. اگر کچھ فیکٹس ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں کہ جو سپورٹ کرتے 2 ججز کے آرگومنٹ کو, تو پھر ہم بھی اپنا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں دے دیں گے. ایبسلیوٹلی. قصوری صاحب گزشتہ سال جب یہ معاملہ منظر عام پر آیا پیناما لیکس کا, تو گورنمنٹ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کو, اور جوڈیشل کمیشن جو ایک انکوائری کمیشن ہے اس کو بنانے کی ریکویسٹ کی گئی تھی. تو ایکس چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے وہ ریکویسٹ کو رد کرتے ہوئے, ریفیوز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فارمیشن آف کمیشن آف انکوائری انڈر دا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 looking to its limited scope will result in the constitution of a toothless commission. We clearly remember یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی اس کے تحت جو ہے ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا, اس کے کوئی مطلب اس طرح سے دیکھا نہیں جا سکتا اس کا اسکوپ. تو ابھی جو ہم جا رہے ہیں جس جانب سر, جہاں پر ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہوگا جو کہ سپروائز, جو کہ اوور لک کرے گا چیزیں, اور اس کے انڈر جو ہے وہ JIT ہوگی, آپ کو لگتا ہے ہم پھر اسی رستے کی طرف جا رہے ہیں جس کا منع کر دیا گیا تھا پچھلے سال؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے جب اس قسم کا ایک بڑا دقیق قسم کا معاملہ آ جاتا ہے جس کے اندر بڑی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور سپریم کورٹ کے پاس تو وہ آپریٹرس نہیں ہے, وہ آپریٹرس تو یا اپنا FBI کے پاس ہے یا FIA کے پاس ہے یا نیب کے پاس ہے. تو ایسی صورت میں 1-2 دن ادھر ادھر کی پروڈنگ کر کے نا court comes to the conclusion that it needs a deeper probe and refer the matter. اب چیز یہ ہے کہ 3 ماہ لگے, 4-5 مہینے سے یہ پورا قوم اسی ایک بخار میں, ایک عجیب سلسلہ, پورا کام ریاست کا رکا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان 3 معزز ججز نے یہیں آنا تھا اپنا, تو یہ یا تو پہلے 2 دن میں کر دیتے جب ایڈمیسیبلٹی سٹیج آئی تھی, اسی وقت کہتے کہ دس میٹر نیڈز اے ڈیپر پروب اینڈ وی ریفر دس میٹر ٹو اے جوڈیشل کمیشن. اور منیمم کہ جب یہ کیس کنکلوڈ ہو گیا 23 فیبرری کو, تو وہ کہتے شارٹ آرڈر میں کہتے کہ دس نیڈ اے ڈیپر کنسیڈریشن, وی آر ریفرنگ دی میٹر ٹو دی. تو یہ جو پونے 2 مہینے, یہ پونے 2 مہینے میں وہ رپورٹ آ چکی ہوتی. بائی ناؤ دی کیس وڈ ہیو بین کنکلوڈیڈ.
तो आप पूरी की पूरी जो कौम है वो पहनामा के जो हिजानी जो कैफियत है उसमें फंसी पड़ी है। अब बताइए कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसको कि 2 जजेस ने ये कह दिया अपने जजमेंट के अंदर कि ये ना सादिक है, ना अमीन है, ना सगेशियस है, बल्कि खाइन है, बताइए इस प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर का कौन सी गवर्नमेंट इसके साथ डील करेगी? Nobody will deal with him because his case, he's in a limbo situation. Nobody knows about his future. Within the country, आपको पता है जो ब्यूरोक्रेसी के लोग जॉइंट सेक्रेटरी ऑनवर्ड होते हैं, they are very intelligent people. वो कहेंगे वो they will not take any decision on any file, knowing कि पता नहीं कल को कौन आने वाला है, and we might take a decision जो कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट हमें उल्टा टांग दे. So गवर्नमेंट का भी काम जो है it will come to a grinding halt. So not realizing सुप्रीम कोर्ट के ये अल्लाह देता बनाम चिराग दीन मुकदमा नहीं है, ये एक ऐसा मुकदमा है जहां पूरी कौम फोकस हुई पड़ी है, पूरी कौम फोकस हुई पड़ी है. Therefore it needed a very clear डायरेक्शन, और डायरेक्शन के 2 ही टाइम थे, या अनवर जहीद जुमाली के टाइम वो कह देते 2 दिन सुनने के बाद कि मैटर रेफर टू ए जुडिशियल कमीशन और GIT जैसे बनाई है, या मिनिमम 23rd को जब केस कंक्लूड हो गया उस वक्त वो कहते शॉर्ट ऑर्डर पास करते कि जनाब दिस मैटर रेफर्ड बट डिटेल ऑर्डर विल फॉलो. Now that is normal procedure. अब अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं. मुझे ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद इसी नुक्ते से हम आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा, ब्रेक से पहले डिस्कशन के दौरान मैंने जो वो गॉडफादर और PMLN यूथ विंग की जानिब से जो वो एक बैनर बनाया गया है उसका जिक्र किया था, मैं चाहूंगी नाजरीन को भी हम दिखा दें और फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. आपके स्क्रीन पे ये बैनर जो है बनाया गया था और बाकायदा गॉडफादर का टाइटल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनका ख्याल है नवाज शरीफ साहब को देने पर उनको खिराज तहसीन पेश किया गया है PMLN की यूथ विंग की जानिब से. सर क्या कहें कसूरी साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए GIT की तरफ? जी अलीना, बात ये है अगर यही फैसला उर्दू में होता ना तो ना मिठाई पड़ती ना ये बैनर्स आते. फैसला था अंग्रेजी में और अंग्रेजी इनके ना मिनिस्टर्स को आती है उसी ना नवाज शरीफ को से जायद पर मुश्तमिल एक वर्डिक्ट कौन पढ़ेगा इनमें से? देयरफॉर ये सारा जो है मिस कैलकुलेशन इसलिए हुई है. देखें कि दोनों तरफ से यही हुआ है. जो ऑपोजिशन है उनको ये पता ही नहीं लगा कि उनके कितना फेवरेबल केस उनके आया है. मैंने जब 9 प्रोग्राम, यानी मैं परसों 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे, लास्ट मेरा प्रोग्राम 11 से 12 था. आई वाज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन चैनल टू अनदर चैनल एंड आई मेड थिंग्स क्लियर. एंड आई हैव अ बैकग्राउंड, आई एम वन ऑफ द फ्यू सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ दिस कंट्री. सो उसके बाद उनको समझ आई है इसी ऑपोजिशन वालों को कि यार हम तो बिल्कुल नहीं हारे, हमारा तो जीत हो गई. देखिए बात यह है कि यहाँ 2 जजेस ने ये कह दिया. सर अब मुझे आप बताएं कसूरी साहब, GIT की तरफ जो मामला जा रहा है और जो सवालात का जिक्र किया गया है, आपको लगता है मुश्तरका तहकीकाती टीम उन तक पहुंच सकेगी और GIT का रिकॉर्ड देखते हुए? देखें बात यह है कि ये जो GIT है इसमें 2 आदमी, एक ISI का है और एक MI का है. सर क्या रीजन है वैसे इनके नुमाइंदों को रखने का? फौजदारी बना दिया आपने? वॉच डॉग. और आपको पता है कि एक एतजाज एहसन ने कोई बयान भी दिया जिस पर फट DGIS का एकदम से बयान आ गया, ट्वीट आ गया कि दिस इज बड़ा इंतशार पसंदाना है. आर्म फोर्सेस जो हैं दे आर वेरी फेयर एंड दे डोंट फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ एनीबॉडी. सो देयरफॉर ये जो GIT है, नंबर 1 एक चीज ख्याल करें कि इसमें डायरेक्शन दी है कोर्ट ने तीनों को, बाप को और दोनों बेटों को, कि यू हैव टू अपीयर बिफोर द GIT. नंबर 1. नंबर 2, अगर ये नहीं होते तो दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है कि अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिर्फ खत नहीं लिखा था तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आ गया एंड देन ही हैज टू lose his important position of prime ministership till the rising of the courts. But sir, already इनके सीनियर रहनुमा कहना शुरू हो चुके हैं कि जरूरी नहीं वजीर आजम पेश हो जाए. नहीं, वो बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे.
میں نے تو ہونا جی پڑے گا۔ میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انسپیکٹر بوٹا جو کہ انویسٹیگیٹنگ سے اس کے سامنے ان ساروں کو پیش ہوتے دیکھا، بڑے بڑوں کو تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے ہاتھ باندھ کے، یو نو جب وین یو آر ریسیونگ اینڈ اور لافل اتھارٹی کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر اکڑ خانی ساری نکل جاتی ہے اسی تو پوزیشن یہ ہے کہ his job is in a limbo situation. قصوری صاحب اور میں قمر دلشاد صاحب سے میں ضرور جاؤں گی اس پہ کامنٹ. سر نواز شریف صاحب جب تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے ان کے انڈر کام کرنے والے ادارے اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ محض کیسے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی انکوائری اور کوئی نہ کوئی تحقیقات کر سکتے ہیں یا ان کو حاضر ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے مطلب انلیس ہی اسٹیپس ڈاؤن تب تک تو آپ پھر ایک انکوائری کا ایکسپیکٹیشنز رکھ ہی نہیں سکتے؟ نہیں جی دیکھیں جی رضا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بیوروکریسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ جو آپ کی جو بنی ہے نا جی آئی ٹی، یہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی براہ راست نگرانی میں بنی ہے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جواب دہ ہیں، ہر 15 دن کے بعد رپورٹ پیش کرنی ہے. تو بیوروکریسی تو اپنا انداز بدل لیتی ہے جب حالات دیکھتی ہے نا. اب بیوروکریسی کو انداز میں آ گیا کہ پرائم منسٹر ایک قومی مجرم ہے 2 ججوں کے مطابق، اور 3 ججوں نے بھی تائید ہی کر دیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے فی الحال آپ اس کی رپورٹ کی انتظار کر لیں. پرائم منسٹر تو اپنا ختم کر چکا ہے اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ریٹ. اس لحاظ سے جو ہماری بیوروکریسی کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اپنا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہوگا، نیب کے ہوں گے، اس طرح سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے ہوں گے، آئی ایس آئی، اس کے ساتھ ساتھ ایم آئی، یہ تمام بیٹھے ہوں گے بریگیڈیئر لیول کی سطح پر. انکوائری صحیح پیش ہو جائے گی. جب پرائم منسٹر جب پیش ہو گیا ایک دفعہ، رضا ظفر اللہ کا پوائنٹ غلط ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کو انہوں نے طلب کرنا ہے، کہہ دیا انہوں کو پیش کرنا ہے. وکلا کی بات ختم ہو گئی ہے، صاحب جادگان بھی پیش ہو گئے، حسن بھی اور نواز بھی دونوں جو ہے دونوں بھائی پیش ہو جائیں گے. بٹ سر میں قمر دلشاد صاحب جو لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ جی آئی ٹیز ماضی کی دیکھتے ہوئے ان کے ریکارڈز، اس جی آئی ٹی سے کوئی نہیں نکلنا. اصغر خان کیس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں لیکن اس میں ٹائم فریم نہیں کہا جاتا ہے کہ ٹائم فریم نہیں دیا گیا تھا. 2013 سے ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی. یہاں پر جی آئی ٹی کو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے کہ 60 ڈیز کے اندر اور ایوری فورٹ نائٹلی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رپورٹ ایک پیش کرنی. فرق ہے جی، تو زرداری صاحب نے ایک خاص مقصد کے تحت اپنے ہوم منسٹر تھے رحمان ملک، اس کے ذریعے ایف آئی اے کو کام کر روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، ورنہ اصغر خان کی بھی بن جاتی. ان کو اجازت ہی نہیں دی ایف آئی اے کو. یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت بن رہی ہے اور وہ ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے. تو یہ بہت بڑی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنی ہے ایک صحیح معنوں میں ایک انکوائری کمیٹی، اور تمام 5 ججوں کی سفارشات بھی اس میں شامل ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پیش ہو جائیں گے. رضا ظفر کا پوائنٹ بھی غلط ہے جو آج انہوں نے دیا ہے کہ جی وہ پی ایم صاحب پیش، پی ایم تو ختم کر چکا ہے اپنی کریڈیبلٹی. وہ تو پیش جس دن پیش ہو گیا 2-3 دفعہ، ایک دفعہ بار بار بلائیں گے اس کو، ایک دفعہ نہیں بلائیں گے. جس دن بلا لیا ساری بیوروکریسی ختم ہو جائے گی، پوری گورنمنٹ جو ہے ان پرنسپل ختم ہو جائے گی. جب اس کو طلب کر لیا جائے گا اس کمیٹی کے سامنے، گریڈ 20 کے آفیسر کے سامنے، وہ پوچھے گا آپ کو یہ ہمارے سوال نامے، آپ اس کا جواب دیں، تو وہاں وہ جواب دینا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہماری. اینڈ سر اگر نواز شریف صاحب انسٹیٹیوشنل سپریمیسی پر یقین رکھتے ہوتے تو 2 ججز کا جو ان کا جو ورڈکٹ سامنے آیا ان کی جانب سے جو ایک مائنورٹی ججمنٹ تھا، تو اس کو اس کے احترام میں پھر شاید ان کو اس قسم کا یہ تھا کہ ریزائن کر جاتے. لیکن سر ابھی بالکل کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ جی سیٹ تو پکی ہے، سیٹ تو نہیں چھوڑی جائے گی. ابھی تو بیل آؤٹ کیا ہے نا انہوں نے. ویسے تو پرائم منسٹر اسٹے آرڈر پہ ہے، جیسے ایک ملزم ہوتا ہے نا اس کے باقاعدہ وہ اسٹے لے لیتا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو 7 دن کا اسٹے آرڈر دیا. میرے خیال میں 2 نے کنوکٹ کیا ہے، 3 نے چارج شیٹ کیا ہے. انہیں 3 کی طرف سے چارج شیٹ ہے اور 2 کی طرف مجرم ہے، 2 کی طرف سے کنوکشن ہے کہ یو آر ناٹ صادق اینڈ امین. تو میرے خیال میں اب دیکھیں اس سے پہلے کہ جب کیس چل رہا تھا اور ججمنٹ نہیں آئی تھی، آپ ڈیوورس میں گئے ہیں، ایک ورلڈ اکنامک فورم میں شریک ہوئے ہیں، اور وہاں پہ صرف اس بنیاد پہ پرائم منسٹر کو کسی پینل کی ڈسکشن کے لیے یا خطاب کے لیے نہیں بلایا گیا کہ ہز آنیسٹی از انڈر کوسچن. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو آپ کے خلاف 2 ججز کی ورڈکٹ آ گئی ہے نا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں، اور 3 یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ڈاؤٹ ہے آپ پہ، اور ہم 60 دن بعد فیصلہ کریں گے کہ آپ صادق امین ہیں کہ نہیں. اور ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر 465 اور 466 کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، جو آپ نے انتخابی گوشوارے جمع کروائے یا ویلتھ ٹیکس کی آپ نے اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، دیر از اے ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ آف فیکٹس. آپ نے جان بوجھ کے حقائق کو چھپایا ہے، یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو دیگر ججز بھی آپ کے اوپر بڑے سیریس کوسچن وہ کر رہے ہیں. میرا خیال میں
اس وقت اگر پیپل اپنا نون لیگ چاہتی ہے کہ ووٹ بینک کو بھی باہر رکھنا ہے اور مورالٹی ایشو کو بھی ایڈریس کرنا ہے تو کم از کم اتنا تو کریں پرائم منسٹر کہ 2 ماہ کے لیے کہیں کہ میں سودے سے علیحدہ ہو رہا ہوں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تاکہ جو ایک امپریشن ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے کہ اگر آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے, نیب آپ کے نیچے ہے, ایس سی پی آپ کے نیچے ہے, اسٹیٹ بینک آپ کے نیچے ہے, تو ان لوگوں کے نمائندے چلو آپ چھوڑ دیں, اگرچہ بائی کانسٹیٹیوشن آئی ایس آئی کے بھی آپ چیف باس ہیں, آئی ایس آئی کے بھی چیف باس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, صرف ایک ایم آئی ادارہ وہ ہو جاتا ہے کہ جو آرمی چیف کا ادارہ ہے. تو 5 اداروں کے اگر آپ چیف باس ہیں تو ان کے جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں وہ کیسے فیئر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور کیسے فیئر کوشچن کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی سر وہ جو میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ذکر کیا جس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے, ان کے سامنے بارہا یہ سربراہان جب پیش ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے, یہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر تھے, ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے, ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے, نیب کے چیئرمین تھے, نیب کے چیئرمین کے حوالے سے ورڈکٹ میں بھی بڑا کلیئر ان کی نیوٹرلٹی اور امپارشیلٹی پہ جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. انہوں نے نیت ہی نہیں ہے تو امپلیمنٹیشن بینچ بنانا پڑا اگر وہ صحیح کام کر رہے ہوتے. تو سر انہوں نے تو بار بار اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا ان سربراہان نے کہ جی دس از بیونڈ the scope of their powers. علینا اصغر خان کیس کے اندر یہ پاکستان کی ہسٹری میں قصوری صاحب بہتر بتائیں گے, دوسری بار ہو رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک بینچ بن رہا ہے. اس میں کے اندر بھی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک بینچ بنے گا. اس سے پہلے سوئس کیس کے اندر بنا تھا, آپ کو یاد ہے, سوئس لیٹر کیس کے اندر امپلیمنٹیشن بینچ بنا تھا, اس نے پھر گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. اب اس میں بھی بینچ بنا ہے, ورنہ تو اصغر خان کیس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اسپائی ایجنسی سے پیسے لیے, آئی جی آئی بنائی, الیکشن کو ریگ کیا, پیسے واپس لو, ان کے خلاف کیس بناؤ. لیکن آج تک اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ایف آئی اے پرائم منسٹر کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا اور ڈی جی ایس آئی کا بیان تک ریکارڈ نہیں کر سکی نا. تو جب تک امپلیمنٹیشن آپ کا بینچ نہیں بنائیں گے تب تک اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا. تو اب اس میں بھی آپ امپلیمنٹیشن جو بینچ ہے بنیادی طور پہ وہی امپلیمنٹ کروائے گا کہ 60 دنوں میں انویسٹیگیشن مکمل ہو, اور جن 3 لوگوں کو پرائم منسٹر اور حسن الحسنین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بیفور دا جے آئی ٹی اپیئر ہوں گے اور اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے. ورنہ میرے خیال میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو اور ان کے بچوں کو بلائے اور کہے کہ بیٹھو اور ہمارے کچھ سوال ان کے جواب دیں. نہیں ہونے والا. قصوری صاحب ماضی سے اور وہ امپلیمنٹیشن بینچ کو بھی کمپیئر کرتے ہوئے, جے آئی ٹیز کو بھی کمپیئر کرتے ہوئے, سر ہاؤ ول دس جے آئی ٹی بی اینی ڈفرنٹ, اور جو فائنل ورڈکٹ پھر سمجھا جائے گا, جو امپلیمنٹیشن کرنے کی ورڈکٹ کی بات آئے گی تو وہ کروا بھی سکیں گے ان پہ؟ دیکھیں, اس جی آئی ٹی کو پوری قوم دیکھ رہی ہے اور لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ایکسرے کرتی دیواروں میں سے نکل کے اندر جا رہی ہیں. میڈیا از سو انویسٹیگیٹنگ کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے طے تک پہنچ جاتا ہے. سو ایوری فورٹ نائٹلی جو رپورٹ آئے گی وہ پبلک ہوگی. سو دیئرفور اٹ ول بی ڈن. میں اس کی ذات جو جس پوزیشن میں میاں صاحب اس کی ذات تشبیہ میں دے دوں ایک مریض کی شکل میں, جب مریض کو لے کے جاتے ہیں آئی ایس انٹینسو کیئر یونٹ میں تو ایک دن وہ کلینکلی ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس کے بیٹوں نے امریکہ سے آنا ہے, بھائیوں نے لندن سے آنا ہے, اس کو ریسپریٹر پر ڈال دو. تو وہ آپ کو ریسپریٹر پر ڈال دیتے ہیں, کلینکلی یو آر ڈیڈ. ریسپریٹر پر ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو سانس آتا رہتا ہے, آپ کو بریل نہیں کرنی پڑتی, سانس آتا رہتا ہے, اٹ ڈزنٹ ریکوائر اے بریل. سو جس دن وہ کہتے ہیں جی اب بچے آ گئے, جی اب ٹوٹیاں نکال دیں دھرام سے معاملہ. میاں صاحب is politically dead and he is on a judicial respirator. I'm using word, he is on a judicial respirator. I'm giving this term to all the media. He is on a judicial respirator. جس دن سپریم کورٹ نے ٹوٹیاں نکال لی میاں صاحب دڑام سے ختم ہوتی تھی ان کا سیاسی بریل. So therefore he is a limping duck. I'm again duck. اور لمپنگ ڈک جب اس کی یہ امپریشن باہر کی دنیا میں جائے گا, نہ کوئی چائنیز نے ان سے بات کرنی ہے, نہ کسی امریکن نے بات کرنی ہے, نہ ان کے دوست موڈی نے بات کرنی ہے. ہی ول بی اے لونلی پرسن سٹنگ ایٹ ہوم ویٹنگ فار دی فائنل آرڈر. لیکن مجھے اب آپ بتائیں نا, یہ ادارے جو ہیں جو ان کے انڈر آ رہے ہیں یہ ان سے سوال کریں گے. جی آپ کے سامنے ہے نیتن یاہو کو, ابھی 2-2.5 مہینے پہلے آپ اخباروں میں آیا, یہ نیتن یاہو کو وہاں کی جو ایف آئی اے جو ہوگی اس کا کوئی انسپیکٹر یا ڈیپٹی ڈائریکٹر کا لیول کا بندہ
اس کو 3-4 دفعہ سے 3-3 4-4 گھنٹے انویسٹیگیٹ کیا ہے. سو therefore they are doing it at the behest of the Supreme Court of Pakistan. اور جہاں اگر آپ ان کے سوالوں کو پیری کریں گے, جواب نہیں دیں گے, اور انہوں نے رپورٹ کر دیا کہ جناب یہ میاں صاحب جواب نہیں دے رہے, تو he will fall within the purview of contempt of court. contempt of court اگر انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تو پھر ان کا وہی فیوچر ہوگا جو کہ یوسف رضا گیلانی کا ہوا. Right sir, with this we'll go for a short break. Break کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بیک آفٹر دا بریک ہمیں بریک کے بعد ٹیلی فون کال پہ جوائن کرا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. مظہر عباس صاحب, یہ جو جمعرات کو بڑا مچ اویٹڈ جو ورڈکٹ تھا, عوام انتظار کرتی رہی, اور پھر ابھی پتہ چلا ورڈکٹ کے بعد کہ مزید عوام کو 2 ماہ انتظار کرنا ہے. 60 دن میں JIT وہ تحقیقات کرے گی اور ایوری فورٹ نائٹلی اپنی رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹیشن بینچ کو پریزنٹ کی جائے گی. سر آپ کو یہ معاملہ جاتا کہاں دکھ رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آ سکے گا؟ اور زرداری صاحب کا کس موڈ میں نظر آ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ اس ایشو پہ ڈومینیٹنگ پوزیشن پر آ گئے ہیں. عمران خان صاحب ذرا بیک فوٹ پہ نظر آ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں مظہر عباس صاحب؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ زرداری صاحب بالکل بھی ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ نہیں نظر آ رہے. وہ ضرور ایک اسپیس اپنے لیے بنانا چاہ رہے ہیں ایک سچویشن میں جہاں نواز شریف صاحب بظاہر خاصے ڈاؤن نظر آ رہے ہیں اور عمران خان بہت زیادہ ایگریسو نظر آ رہے ہیں. دیکھیے فیصلہ کیا ہوگا اس پہ تو ہم جو مطلب JIT کی کیا رپورٹ ہوگی, اور یہ کوئی 60 روز میں چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. اس میں بڑا وقت لگے گا. اگر JIT کی رپورٹ نے ایک طریقے سے جو 2 ججز کے اختلافی نوٹ ہے اس سے ملتا جلتا کوئی ان کی رپورٹ ہوئی, تب بھی جو نئی بینچ ہوگی وہ ایک دوسرا ٹرائل کرے گی, دوسرے ٹرائل کے لیے جائے گا. تو یہ ابھی معاملہ 4-5 مہینے اس میں ابھی لگیں گے. اس میں تو یہ 60 دن کا معاملہ نہیں ہے اب. نہیں, ابھی تو ظاہر ہے 60 روز JIT کو دیے. ہو سکتا ہے کہ JIT مزید ٹائم مانگے, نئی جو بینچ بنے. اس کے بعد بینچ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ رپورٹ کس حد تک اس قابل ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے میاں صاحب کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہر 2 صورتوں میں جو ہے اس میں ٹائم لگے گا. پھر سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ اس میں کس حد تک ہم جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو یہ اب ایک لیگل بیٹل ہے جس میں ظاہر وقت لگتا ہے. رائٹ. پر مظہر عباس صاحب اب سیاسی طور پہ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ چونکہ ہمیشہ کہا گیا کہ بھائی اس فیصلے کے بڑے ڈیپ امپلیکیشنز ہوں گے ہماری ملک کی سیاست پر. تو آپ کو وہ اثرات جن کی پہلے سے ہی اسپیکولیشن جس کی کیسرائیاں کی جا رہی تھی, آپ کو اثرات پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملک کی سیاست پر اور خاص کر کے آنے والے اپ کمنگ الیکشنز پر؟ جی, الیکشنز سے تو بالکل پڑیں گے. یہی ایشو ہوگا جس کی بنیاد پہ الیکشن لڑا جائے گا, اور دونوں اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے اس ڈیسیجن کو. لیکن اگر یہ آگے چل کے میاں صاحب کو کسی حد تک بیل آؤٹ کر دیتا ہے فیصلہ, تو ظاہر ہے پھر اس کی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی. لیکن اگر سیٹ بیک ہوتا ہے مسلم لیگ نون کو اور کسی بھی طریقے سے میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں آگے چل کے اور انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتے, تو مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پہ ایک بڑا جھٹکا تو لگے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون شاید الیکشن میں وائپ آؤٹ ہو جائے. بس سر, کیا آنے والے عرصے میں بیل آؤٹ ان کا ہونا ممکن دکھائی دیتا ہے, جو کہ کرنٹ اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ابھی JIT کو دیے گئے ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیل آؤٹ ممکن ہو سکے گا؟ جی, کیوں نہیں ہو سکتا. ہم جس طرح ہم سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بینچ بھی اسی طرح سوچتی ہو. ظاہر ابھی جو دو رکنی فیصلہ ہے, بہت سے لوگ اسی فیصلے کو کافی سمجھتے ہیں اور ہم 3 رکنی فیصلہ جو ہے اس کو زیادہ نہیں غور کر رہے. تو ابھی تو کیس اوپن ہے, لیکن ڈیفینیٹلی میاں صاحب کے لیے مشکلات کم نہیں ہیں. مشکلات ابھی بڑی ہیں اور شاید آئندہ بھی بڑھیں گی. مشکلات میاں صاحب کے لیے بڑی. مظہر عباس صاحب, لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے, گزشتہ روز سعد رفیق صاحب ایک TV پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس بینچ کو آزادانہ ماحول نہیں فراہم کیا گیا اور ان کا ملبہ جو سارا غصہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پر تھا, بالخصوص عمران خان صاحب پہ, کہ وہ پریشر کریٹ کیا گیا ان کی جانب سے اس بینچ پر, جس سے اس قسم کا نتیجہ نظر آیا. تو ایک بڑی خبر یہ تھی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ورڈکٹ پڑھنا شروع کر دیا سعد رفیق صاحب نے,
اور یہ جو اب الزام لگایا جا رہا ہے یا اس کے امبریلا کے نیچے تھوڑی ایک سپیس ڈھونڈی جا رہی ہے نواز لیگ کی جانب سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آزادانہ ماحول کیا نہیں دیا گیا تھا اس بینچ کو اتنے عرصے؟ دیکھیے خیر بینچ تو کس حد تک دباؤ لیتا ہے نہیں لیتا وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہر پالیٹکس تو یقیناً ہو رہی تھی، اور اس میں کچھ ہماری بدقسمتی سے جوڈیشری نے جو ماضی میں ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگز ہوتی تھیں تو اس میں اس کی باہر اس طرح رپورٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب تو بہت برملا طریقے سے باقاعدہ کورٹ کے باہر بھی ایک ٹرائل ہوتا ہے، پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ایک ٹرائل ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں ٹرائل بہت ہو رہے ہیں۔ وہ کس حد تک بینچ اس کا دباؤ لیتی ہے نہیں لیتی، بالکل ہم یہ کہیں کہ دباؤ نہیں لیتی یہ بھی نہیں ہے ممکن، لیکن جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو اس میں قانون نظر آتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے کہیں ان فیصلوں کی بنیاد پر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، یہ ضرور بینچ سوچتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنے تجزیے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں، تھینک یو۔ قمر دلشاد صاحب، کمنگ ٹو یو ناؤ سر۔ سر اگین زرداری صاحب کے حوالے سے عابد شیر علی صاحب کا میں نے ذکر کیا، جنہوں نے کہا کہ بھائی عزیر بلوچ وہی جو جے آئی ٹیز کا ذکر کر رہے تھے جس میں سارے تمام آپ نے کہا کہ ملزموں کے لیے وہ جے آئی ٹیز تشکیل دی جاتی ہے، عزیر بلوچ کے انکشافات کو دیکھتے ہوئے جہاں پر انہوں نے خاص کر نام لیے ہیں سب کے، تو سر عابد شیر علی صاحب کی جو یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے زرداری صاحب کا، وہ کتنا جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھو، عابد علی شیر علی ہو یا سعد رفیق ہو، ان کا ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ منسٹر وہ اس لیے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر تو ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا ہے کہ اپنی جنگجو ٹیم تھی نا اپنی، وہ میدان میں اتار دی ہے تاکہ اسی طرح کے لفظ جو ہیں کہ پوری خانہ جنگی کی طرح انتشار کی طرح ہم آگے بڑھیں تاکہ اسے فائدہ اٹھائیں۔ اصولی طور پر جو عزیر بلوچ کی جو ہے جے آئی ٹی، اس کے مطابق کو فوجی عدالت میں آ گیا کیس، اس کا وہ تو آ گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے خیر یہ بات غلط ہے کہ زرداری صاحب کو اس طرح پیش کریں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی جو بنی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب جو پیش ہو جائیں گے تو سارا ملک کا سسٹم جو ہے درست ہو جائے گا، اور وہ بالکل صحیح سوال جواب کریں گے۔ انہیں باطنی پوری تیاری کر کے جانا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کو پورا مٹیریل دینا ہے، آئی ایس آئی نے بھی، ایم آئی نے بھی، ان کے پاس سارا مٹیریل موجود ہے۔ جس طرح افتخار صاحب شاہد صاحب نے کہا ہے کہ بی بی سی کے رپورٹ کو اگر مد نظر رکھ لیں تو مزید اس کی ریکوائری کرنے کی ضرورت کیا پیش آئے گی، یہ سب چیز سامنے آ جائے گی، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور سر اسپیشلی شرازی صاحب، یہ جو اس مشترکہ ٹیم کی تشکیل میں جو فوج کے نمائندوں کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو ہوں گے شامل، اور وہ ایک وزیر اعظم کے خلاف مالی اور قانونی امور کی تحقیقات کے لیے جو ہے ان کو اس میں رکھنا، ریپرزنٹیشن ان کی، سر یہ مطلب ایک غیر معمولی قدم نظر آتا ہے۔ یقینی طور پہ وہ انویسٹیگیشن کے ادارے تو نہیں ہے، اسپائی ایجنسی کا کام انویسٹیگیشن سے بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن اگین جیسے قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر واچ ڈاگ کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اٹ میک سینس کہ ہاں کمیٹی کے دیگر لوگ کیا فیئرلی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ سپریم کورٹ کے آئیز اینڈ ایئرز کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں، بٹ ان کا کیونکہ انویسٹیگیشن کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے نہیں بنیادی طور پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اتنا وائٹل ان پٹ ہوگا اس ساری انویسٹیگیشن کے اندر۔ اگر نہ رکھا جاتا تو پھر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مطالبہ تو ضرور آتا بالکل، میرا خیال میں جے آئی ٹی کی اتھینٹسٹی کو اس کو زیادہ فورسفل بنانے کے لیے میرے خیال میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ امپریشن مل جائے کہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ماتحت ادارے ہیں، اور ماتحت ادارے پھر اپنے چیف باس کے خلاف کیسے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا ہوا ہے، اس کو اتنا زیادہ ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے، بٹ اگین کوشچنز یہی ہیں کہ اگر انہوں نے اس کمیٹی نے پرائم منسٹر سے سوال کرنے ہیں تو پھر پرائم منسٹر سے سوال تو سپریم کورٹ بھی کر چکی ہے، ایبسلیوٹلی، تو میرا خیال میں اس کمیٹی کو تو ان ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے پیچھے جانا چاہیے۔ مطلب کورٹ میں جو ہے وہ کبھی پریزنٹ نہیں ہوئے، بہتر لینا یہ ہوگا کہ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے معاملے کو لینا چاہیے، اور اس میں سے بھی کوئی چند ایک ڈاکومنٹ کو پکڑیں اور ان کی ویریفیکیشن کے لیے کسی کو لندن بھجوانا پڑتا ہے یا پاناما۔ ایبسلیوٹلی، جس طرح ڈسمس کیا گیا قصوری صاحب، فائنل کامنٹس، قطری لیٹر کو بھی جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی وغیرہ کو دیکھا جائے گا، تحقیقات اس پر اس کے حوالے سے ہوگی۔ مظہر عباس صاحب نے جس طرح سے کہا 60 دن کا معاملہ نہیں ہے یہ سر، بہت ڈریگ ہوگا، بھی پرولونگ کرے گا۔ میں تھوڑی سی ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں پیپل ان دی اپوزیشن۔ دیکھیں اس وقت زرداری، عمران خان، سراج الحق اور چودھری شجاعت نے ڈیمانڈ کر دیا ہے ہی مسٹ ریزائن۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موومنٹ ڈیولپ کر جائے گی، اٹ ول ٹرن انٹو اے موومنٹ۔ ایک پولیٹیکل پریشر ہوگا، میرا جو وجدان ہے سیاسی 50 سال کی تجربہ کہ یہ موومنٹ بلٹ اپ ہو جائے گی، لیکن
اس موومنٹ میں ابھی ایک نواب زرہ نصر اللہ خان کا فقدان ہے. اگر عمران خان سٹارٹ کرے گا تو زرداری نہیں آئے گا, زرداری کرے گا تو عمران خان نہیں آئے گا. میرا خیال ہے یہاں انیشیٹو یا سراج الحق کو لینا چاہیے یا چودھری چودھری شجاعت یا یہ جو ہیں ان کو کرنا چاہیے. دے شوڈ بی اینکر پرسن, دے شوڈ بی اینکر پرسن. دوسری بات لاسٹلی کہ اگر نواز شریف صاحب کا کوئی رشتہ جمہوریت یا نظام کے ساتھ ہے, ہی شوڈ آنریبلی اسٹیپ ڈاؤن. اگر موومنٹ بلٹ اپ ہوگی اور طوفان بدتمیزی سڑکوں پر کلنگ ویلنگ ہونی شروع ہوگی تو لائک 5 جولائی 1977 تھرڈ پارٹی انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے. اور یہ پولیٹیکل یہ زیادہ الارمنگ بات ہے کہ کوئی تیسرا فریق نہ آ جائے جمہوریت کو بچانے کے لیے. پرائم منسٹر He should resign in the large interest of he should resign in the large interest of democracy and the سسٹم کو بچانے کے لیے کرسی کی قربانی کوئی قربانی بھی نہیں. بالکل, اور علاج کے لیے اگر باہر جایا جاتا ہے تو اسی کو مد نظر رکھا جائے اور اسی کے آڑ میں جو ہے ایٹ لیسٹ یا ایگزیکٹلی. اور جس طرح سے قصوری صاحب نے بھی کہا کہ جوڈیشل ریسپریٹر پہ اس وقت میاں صاحب ہیں, پولیٹیکلی ہی از کنسیڈرڈ ڈیڈ. بہرحال آگے آنے والا وقت کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, کس کے فیور میں ہوگا, اور یہ پولیٹیکل پریشر کیا میاں صاحب برداشت کر سکیں گے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.